औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुदा के एहसानात मसाइब में मस्तूर होते हैं। बचपन में बाप से जुदा होकर भाइयों के ज़ोर शोर से कुएं के अंधेरे में फेंका गया, फिर वहाँ से ग़ुलाम के नाम से मिस्र में फ़रोख्त होकर फ़ौरन तहज़ीब व तमद्दन के गहवाड़े में मिस्र के एक बड़े घराने का मालिक बना दिया गया। ग़ुलामी में इसको अकाई कहते हैं। अब दूसरी आजमाइश शुरू हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जवानी का आलम था। खूबसूरती और जमालो अनाई का मुजस्सम रूह रोशन, शम्सो कमर की तरह मुनव्वर, हया की फरावानी और फिर हर वक्त साथ रहना। अजीज़े मिस्र की बीवी अपने दिल पर काबू ना पा सकी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर परवाना निसार होने लगी। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परपोता और इसहाक का पोता और याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा और आँखों का नूर और खानवादा नबूवत का चश्मो चिराग और मनसबे नबूवत के लिए मुंतखब, फिर इससे ये कैसे मुमकिन था कि नापाकी और फहाशी में मुब्तला हो और अजीज़े मिस्र की बीवी के नापाक अजराइम को पूरा करे। वो औरत जिसका नाम जुलेखा था, इसने देखा कि मेरा मतलब पूरा नहीं हो सकता, तो एक मकान का दरवाज़ा बंद करके असरार करने लगी कि मुझे शाद कर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ये वक्त सख्त आजमाइश का था। शाही ख़ानदान, नौजवान औरत, महबूब नहीं बल्कि आशिक, आराइश, हुस्नो ज़ेबो ज़ीनत की बेपनाह नुमाइश, और इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद एक हसीन नौजवान और हुस्न की खूबी से आशना, और दरवाज़े बंद किसी का खौफ नहीं, मलिका घर की खुद ज़िम्मेदार। मगर इन तमाम साजो सामान के और साजगार मौक़ों के बावजूद सिर्फ़ खुदा की नाफरमानी का डर था। और ज़ुलेखा पहले से अब ज़्यादा बेताब होने लगी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फंसलाने की कोशिश की। किसी तरह भी वो औरत नाबाज आई तो आपने बुरहान पर अमल किया। वो शरई हुक्म है, इनको शरीयत का इल्म कुव्वत अमलिया के हासिल था, ताकि हम इनको सगीरा और कबीरा गुनाहों से दूर रखें, यानी इरादे से भी और फ़ाल से भी बचा दिया, क्योंकि वो हमारे बंदों में से थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये औरत इसरार करती है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे, तो ज़ुलेखा भी आपके पीछे दौड़ी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पकड़ी तो वो कमीज़ फट गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाकर दरवाज़े की तरफ भागे तो पीछे से ज़ुलेखा पकड़ने के लिए दौड़ी तो कुर्ता इसके हाथ में आया, वो फट गया। दरवाज़े के बाहर अजीज़े मिस्र खड़ा था। औरत ने जल्द चालाकी से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे, तू इसको या कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मामला बरअक्स है, यहाँ मुझ पे अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फैसलाती थी। इस मौका पर ज़ुलेखा के ख़ानदान में से एक शेरख्वार बच्चे ने गवाही दी। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। बच्चे ने गवाही दी कि कमीज़ अगर आगे से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ़ झूठा है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ सच्चा है और ज़ुलेखा झूठी है। लेकिन इस वाक़या की खबर शहर में मशहूर हो गई। शहर की औरतों ने ज़ुलेखा पर ताने शुरू कर दिए, चर्चे होने लगे। चंद औरतों ने कहा, देखो वज़ीर की बीवी अपने ग़ुलाम पर जान दे रही है, और इन्होंने कहा अजीज़ की बीवी गलती में है। असल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की शहरियत मिस्र में फैल गई थी। दरअसल उनको भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीदार का बहुत शौक़ था। ज़ुलेखा ने जब इनकी इस फ़रेब वाली ग़ीबत का हाल सुना तो ज़ुलेखा ने इनको बुलाया और इनके लिए एक मजलिस मरतब की, और इनमें से हर एक के हाथ में छुरी दी और आगे फल रख दिए, जिनको वो काट काट कर खा रही थीं। औरतों ने फ़रेब करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जमाल देखना चाहा था, मगर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले तो सब ने बजाय फल काटने के अपने हाथ काट दिए। कमरे से निकलते ही औरतों की निगाह जब आपके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो हैरत ज़दा रह गईं।
پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ دعوت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ تو صرف پھل کھا رہی تھیں۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں چلے گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا، تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکے، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حسن کے 3 ہندسے کیے گئے، پھر تمام لوگوں میں 2 ہندسے تقسیم کیے گئے اور ایک ہندسہ یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 2 ہندسے کیے گئے، ایک ہندسہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک ہندسہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ دیے، تو زلیخا نے کہا اب تم مجھے معذور سمجھو گی۔ مفسرین سعدی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ زلیخا نے خلوت خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے بال کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر زلیخا نے کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر زلیخا نے کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ پروردگار عالم نے یوسف علیہ السلام پر آخرت کی فکر جوانی کے عالم میں مسلط کر دی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا، اس لیے ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہی دنوں میں 2 غلام بادشاہ کی جیل میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ زہر کے الزام میں یہ دونوں جیل میں گئے اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی جیل میں داخل ہوئے۔ تو رات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے قید خانہ میں چھپ نہ سکے، اور قید خانہ کا داروغہ آپ کے حلقے احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ قید خانے کے بالکل مختار ہو گئے اور خداوند تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ ان 2 قیدیوں کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شربت نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ ساقی نے کہا میں نے ایک انگور کا درخت دیکھا، اس کی 3 شاخیں تھیں، پھر پھل پھول لگے، پھر گچھوں میں انگور پکے اور بادشاہ کا پیالہ ہاتھ میں تھا، میں نے انگوروں کو نچوڑا پھر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا۔ دوسرے قیدی نے کہا کہ میرے سر پر 3 ٹوکرے روٹیوں کے ہیں، اوپر کے ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں، 3 شاخوں اور 3 ٹوکروں سے 3 دن مراد ہیں، یعنی 3 دن کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں کو بادشاہ کو زہر دینے کی سازش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی خوبیاں جیل میں بھی مشہور ہو گئی تھیں، کثرت سے عبادت اور خدا ترسی کرتے۔ قیدیوں کے دل جوئی اور تیمارداری کی بنا پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر جانتا ہوں، فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا دوں گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا کے سچے پیغمبروں کے سچے دین کو مانا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ خود میرے باپ دادے رسول تھے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، جو بھی راہ راست پر رہے اور خدا کے رسولوں کی اتباع کو لازم پکڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پر نور کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو معمور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قید خانے کے رفیقو، ذرا سوچا تو کرو کہ عبادت کے لیے متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی، اور سب حکم خدا ہی کا ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر دوسرے کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہی تو توحید ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا سیدھا رستہ ہے۔ ایمان کی دعوت و تبلیغ کے بعد ان دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یعنی ایک تم میں سے بستور شراب پلایا کرے گا اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی دیا جائے گا، اور اس کا سر پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ دونوں جیل خانہ سے جانے لگے تو جس پر رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے بلا دیا، تو اسی وجہ سے جیل میں اور بھی چند سال رہنا پڑا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل کے افسران اور بعض قیدیوں نے کہا کہ ہم کو آپ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے میرے ساتھ محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید ملی۔ پھر غلامی اور جلاوطنی میں مبتلا ہوا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس کے بدلے میں جیل میں پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ذاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کی عمر 14 سال رہی۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔